अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन एक मरतबा फिर इस उम्मीद और यकीन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे और रमज़ान की बरकतों से खूब फैज़याब हो रहे होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो आपके कोर्स की मुंतखब 20 अहादीस का मुताला, उसका तर्जमा, उसकी तशरीह है। आज हदीस नंबर 11 जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो क़यामत के दिन के 5 सवालात हैं। अन इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ालु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सी अन उमरिही फ़ीमा अफ़नहु व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु व अन मालिही व मिन ऐना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला से रवायत हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न आदम के कदम यौम क़यामत के दिन अपनी जगह से ना हिल पाएंगे जब तक कि वो अल्लाह तबारिक व तआला की 5 सवालों के जवाब ना दे दे। अन उमरिही फ़ीमा अफ़नाहु, पहला सवाल कि उसने अपनी उम्र कहाँ पे गुजारी। व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु, और उम्र का सबसे बेहतरीन और सबसे कीमती दौर जिसको जवानी का दौर कहा जाता है, जिसको शबाब का दौर कहा जाता है, जिसको आलम शबाब कहा जाता है, कि उसने अपनी जवानी का हिस्सा और ज़िंदगी किस तरह गुजारी। व मालिही मिन ऐना अक्तसबहु, और उसने माल कहाँ से कमाया। व फ़ीमा अफ अनफ़क़हु, और उसने कहाँ पर ख़र्च किया। व माज़ा अमिला फ़ीमा इल्म, और जो उसको इल्म दिया गया था उसने उस इल्म पर कहाँ तक अमल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने फरमाया, आदमी के पाँव क़यामत के दिन इसके रब के पास से नहीं हटेंगे यहाँ तक कि इससे 5 सवालों के बारे में, 5 चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाए। इसकी उम्र के बारे में, इसे कहाँ सर्फ की, इसकी जवानी के बारे में, इसने इसको कहाँ खपाया, इसके माल के बारे में, इसे कहाँ से कमाया और किस चीज़ में ख़र्च किया, और इसके इल्म के सिलसिले में कि इस पर कहाँ तक उसने अमल किया। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हदीस मुबारका में बताया गया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की अदालत में कोई शख्स हट न सकेगा जब तक इससे 5 सवालात की जवाब तलबी ना कर ली जाए। यानी इन 5 चीज़ों और नेमतों का हिसाब हर शख्स को लाज़मन फ़र्दन फ़र्दन देना पड़ेगा। नंबर 1, अपनी उम्र और ज़िंदगी किन अमूर में गुजारी और बसर की। दूसरा, जवानी की बाबत के किन मशागिल में बसर की। तीसरे, माल व दौलत के बारे में कि कैसे कमाया। नंबर 4, और किन बातों पर खर्च किया, किन अमूर पर खर्च किया। आखिरी सवाल जो इंतहाई अहमियत का हामिल है कि वो इल्म जो अल्लाह तबारिक व तआला का दर हकीकत नूर है, अल्लाह की चाशनाई को इल्म कहा जाता है। वो इल्म जो अल्लाह तबारिक व तआला ने इस मादियत के दौर में जो तुम्हें दीन का इल्म अता फरमाया था, उस पर तुमने कहाँ तक अमल किया। इस हदीस मुबारका में समझाया गया है कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में जो समाने हयात दिया है, इसके ज़र्रे ज़र्रे के बराबर हिसाब होगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन। कुरान करीम की आयत हमें कुछ पैगाम दे रही हैं। वो पैगाम ये हैं कि अल्लाह तबारिक व तआला के हजूर एक दिन खड़ा होना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में वो तमाम अमूर बताने हैं
جو در حقیقت اللہ کی امانت تھی۔ ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے، ہماری صلاحیتیں اللہ کی امانت ہیں۔ اس امانت کی جواب دہی انتہائی مشکل کام ہے کہ ہم نے اپنے شب و روز کن کاموں میں گزارے، اور پھر زندگی کا سب سے قیمتی حصہ، جس حصے میں جا کر انسان کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں اتنا مان ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں کر گزرنے کا یقین رکھتا ہے، ناکامیوں میں کامیابیاں اور کامیابیوں کے اندر بلندیوں کو تلاش کرنے کا جذبہ یقینی طور پر جوانی کی عمر میں ہوتا ہے۔ آنے والی ہر مشکل کو اس ہمت اور حوصلے کے ساتھ انسان اپنے سینے لگاتا ہے کہ میں ان مشکلات کو حل کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ وہ جوانی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کے عالم میں توبہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یقینی طور پر انبیاء کا پیشہ ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں اس جوانی میں کیے جانے والے سجدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اس جوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب کیے جانے والے الفاظ اور اپنی جوانی کو اللہ کے حضور خرچ کرنا، راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرنا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور مال کن ذرائع سے کمایا ہے؟ تمہاری نوکری کے معاملات کیا تھے؟ جو معاہدات تم نے نوکری حاصل کرنے کے لیے کیے، کیا اس پر تم نے عمل کیا؟ اگر تمہارا مال حلال طریقے سے تم نے کمایا ہے اور مکمل ایمانت اور دیانتداری کو وصف اپنے ساتھ رکھتے ہوئے کمایا ہے، تو پھر اس مال کو تم نے خرچ کہاں پر کیا ہے؟ حلال کاموں میں؟ قرآن کریم مسلمانوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ایمان والو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، نافرمانی کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ یعنی کہ تمہارا وہ مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہوا ہے یا دنیا کی عیاشی کے لیے، دنیا کی معدیت کے لیے، دنیا کی چکا چوند روشنیوں کے لیے خرچ تم نے کیا ہے؟ کیا تم نے اس مال کو اللہ کی مرضی کے خلاف تو خرچ نہیں کیا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من آتا للہ ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنا مال لوگوں کو عطا کیا اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے مال اپنے ہاتھ کو روک لیا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے لوگوں سے نفرت کی، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ حدیث کا آخری حصہ علم کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، اس علم پر اس نے کہاں تک عمل کیا ہے؟ قرآن کریم اور قرآن کریم کے اندر اللہ کی مرادات اور معنی کو جاننا، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایک قرآن کریم کی آیت ہیں، جب تک انسان کی زندگی میں نماز آ نہ جائے اس وقت تک ہم نے وہ اقیم الصلاۃ کا معنی نہ سمجھ پائے، اس کو اپنی زندگی کو حصہ نہ بنایا۔ اس لیے علم حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی بلندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو ظلمت کے اندر سے نکال کر، ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی اور علم کی چاشنی زندگی عطا کی ہیں، پھر اس علم پر اس نے کہاں تک عمل کیا۔ حضرات گرامی، ہمیں اس بات کی انتہائی کوشش اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے علم دیا ہے اس کو بڑی پختگی کے ساتھ اس پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش اور محنت کی ضرورت ہے کہ جو چیز ہمارے معلومات کا حصہ بن جائے، جو چیز ہمارے علم کا حصہ بن جائے، پھر وہ علم ہماری زندگیوں میں ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہماری کورس کی حدیث نمبر 11 تھی، جس کا عنوان تھا قیامت کے دن 5 سوالات۔ اگلی جو ہماری حدیث ہیں، جس کو حدیث نمبر 12 کہا جاتا ہے، 5 کلامات خیر۔ روایت حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن حضرات صحابہ سے پوچھا، کون ہے جو مجھ سے 5 باتوں کو لے لے، اس کو یاد کر لے، پھر ان پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائے؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا اور کہا، حضور میں ان کو یاد کر کر عمل بھی کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا بھی، ان کو عمل کی ترغیب بھی دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے
انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے فرمایا، نمبر 1، گناہوں سے بچا کرو، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا، اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے تو اس پر راضی ہو جا، سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائے گا، اور جو کچھ تمہیں پسند ہیں اپنے لیے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کر، اور بہت زیادہ ہنسا نہ کر، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کے 5 انتہائی اہم اور جامع اصول بتا کر ان پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اگر ان پر عمل کریں تو معاشرہ ہر طرح کی خرابیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو پہلا موضوع ہے، پہلا نقطہ ہے، وہ یقینی طور پر المحارم یعنی اللہ کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں سے بچنا، یعنی کہ جو کچھ اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے تم اس سے بچو۔ اور دوسرا، خدا نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، جو کچھ تمہاری قسمت میں رکھ دیا ہے، اس پر راضی رہنا، نہ شکایات کرنا، اور نہ ہی منہ سے زیادہ اور نہ ہی زیادہ کا حرص کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، زیادہ ہنسی کی کثرت سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ آدمی خود بھی ان باتوں کو عملی زندگی میں اختیار کرے اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کرنے کی تعلیم دے، تاکہ بلائی سمٹ کر نہ رہے بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے، یہاں تک کہ پورا معاشرہ بلائی اور خیر کے رنگ اختیار کر لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سوال کیا کہ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کلمات کو سیکھ کر ان پر عمل کرے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو ہریرہ نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان باتوں کو تعلیم دی، اور تعلیم کا یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اختیار کیا تاکہ ان کلمات کی اہمیت ان پر پوری طرح واضح ہو سکے اور وہ ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہو سکے۔ یہ حدیث کا اسلوب رہا ہے۔ محرم حرام سے بچنا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سچ اور کمال درجے کا عبادت گزار بندہ بننے کے لیے صرف نماز اور روزے کی عبادت کو ہی کر لینا کافی نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ اس کے لیے تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، اسے خدا کا سچا وفادار اور اطاعت گزار بندہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سچی عقیدت اور بندگی تو یہ ہے کہ بندہ خدا کی ناراضگی سے ہر آن اور ہر معاملے میں ان سے ڈرتا رہے اور اس کی رضا کا متلاشی رہے۔ اللہ کی خوشنودی اور رضا کا متلاشی رہنا ہی دین اسلام کا خلاصہ اور دین اسلام۔ اب ہم اس فہرست کو بیان کرتے ہیں کہ محرم کا مطلب کیا ہے، حرام کردہ چیزوں کا مطلب کیا ہے۔ اس کی شریعت اسلامیہ کے اندر ایک فہرست ہے۔ نمبر 1، شرک حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، قتل حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، کھلی اور چھپی بے حیائی کرنا حرام ہے، سود حرام ہے، ظلم حرام ہے، چوری ڈکیتی حرام ہے، غیبت حرام ہے، حسد حرام ہے، بغض اور کینہ حرام ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے والے کو عبادت گزار کہا جائے گا، اسی کو متقی کہا جائے گا۔ اسلام کی تمام عبادتوں کا خلاصہ، اسلام کی تمام عبادتوں کا مقصد، اسلام کی تمام عبادتوں کی غرض و غائد تو یہی ہیں کہ انسان اللہ کا عبادت گزار بن جائے۔ دوسری، اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھا ہے
اس پر راضی رہے لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا، کہ جو کچھ اللہ نے مال تمہیں دیا ہے، ہمارا معاشرے کا ایک المیہ ہے جس میں کم و بیش ہم سب گرفتار ہیں۔ ہم صرف رزق، پیسے کو ہی رزق سمجھتے ہیں، حالانکہ میری صحت میرا رزق ہے، میری اولاد میرا رزق ہے، میرا علم میری رزق ہے، میری چاشنی، میرا تدبر، میری فکر، میرا لوگوں سے سلوک کرنا میرا رزق ہے، میری ایمانت داری میرا رزق ہے، میری حیا میرا رزق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شعبہ جات ہیں، ان میں سے حیا بھی ایک شعبہ ہے، اس لیے حیا بھی رزق ہیں، ایمانت داری بھی رزق ہیں، سچائی بھی رزق ہیں، علم بھی رزق ہیں، مال بھی رزق ہیں، دولت بھی رزق ہیں، اولاد بھی رزق ہیں۔ اس لیے جو شخص اس پر راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت و شکوہ کرنے والا نہ بنے، رسول اللہ نے فرمایا وہ دنیا کا سب سے زیادہ غنی بن جائے گا۔ مسلمان کے بارے میں بتایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہیں جس کا پڑوسی اس سے مطمئن ہو۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ما یحب لنفسہ ما یحب لاخیہ، جب تک وہ اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ نفع، لوگوں کو نفع دینا۔ رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں، سب سے بہتر وہ ہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو، تم حقیقی طور پہ مسلمان بن جاؤ گے۔ اور زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا ہیں کہ اس حدیث کے حقیقی مقصد کو، ان باتوں میں سے کم ایک ایک کر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگلی حدیث نمبر 13، جس کے بارے میں فرمایا گیا برابر کا بدلہ۔ حدثنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہر ایک کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو، یعنی اگر لوگ ہمارے ساتھ بلائی کریں گے تو ہم بھی بلائی کریں گے، اور اگر ہمارے اوپر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور اگر تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو تم اس پر ظلم نہ کرنا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی اقسام جو ہم نے سابقہ لیکچروں میں دیکھی، اس کے متعلق حدیث کی قسم بتا رہے ہیں، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدثنا ابو حشام رضی اللہ تعالی عنہ، ان احسن الناس احسن وَإِنَّ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ برابری کا سلوک تو ہر انسان کرتا ہے، اپنے سے کم تر لوگوں سے حسن سلوک کرنے والا اللہ کے ہاں متقی اور مقرب ہے۔ اپنے سے بڑے درجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو انسان کی فطرت ثانیہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے حسن سلوک کرو اگرچہ وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے۔ مکہ کی وہ بوڑھی عورت جو آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، جب ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو آپ نے دروازے پر دستخط دی۔ مورخین اور حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ جب آپ نے اس بڑھیا کے گھر پر دستخط دی تو اس کی نوجوان بچی نے دروازے میں سے دیکھا تو دیکھا وہی نوجوان ہے جس پر میری والدہ کوڑا پھینکتی تھی، آج وہ بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کی طرف بھاگی اور کہا امی میں آپ کو کہتی تھی کہ آپ ایسا رویہ نہ رکھیں، اب وہ دروازے پر وہ مکہ کا نوجوان بدلہ لینے کے لیے آیا ہے، اب میری عزت کو کون بچائے گا اس سے؟
مانے کا دروازہ کھولو۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تو اس بھوریا عورت سے پچھلے معاملات کی فہرست نہیں بتائی، بلکہ پوچھا آپ بیمار ہیں؟ اگر باہر سے کوئی سودا صرف لانا ہے تو محمد حاضر ہے۔ ہمارا مزاج بدلا ہے، اگر آج ہم کسی کو معاف کر بھی دیں تو پچھلے ماضی کے سارے احسانات اس طرح گناتے ہیں جس طرح زہریلے تیر کسی کے انسان کے دل میں لگتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی کوئی بات نہیں کی۔ آپ فتح مکہ پر آپ کا عمل دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا یسرب علیکم اليوم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے مشرکین مکہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ آج تم کیسی امید رکھتے ہو مجھ سے سلوک کی؟ فرمایا آپ مہربان ہیں، مہربانی آپ کا وصف ہے۔ یہ وہی مکہ والے تھے جنہوں نے آپ سے کیا کچھ نہیں کیا، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بند کیا، آپ کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہندا نے، آپ نے ان کو بھی معاف کیا اور کہا لا یسرب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارا کوئی بدلے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں خاص طور پر حضرت عثمان جو بعد میں ایمان لائے، مشرکین نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائے تو اسی کے پاس مکہ کی چابیاں تھیں، تو آپ گئے اور آپ نے درخواست کی کہ مجھے ہجرت کا حکم ہے، تم مکہ کی چابیاں تمہارے پاس ہے، تم اس کا دروازہ کھولو میں عبادت کر لوں، تو اس نے انکار کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان آج تم جس جگہ ہو میرا اللہ مجھے اس جگہ لائے گا، لیکن یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ فتح مکہ پر جب بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ امید کر رہے تھے کہ آج مکہ کی چابیاں ہم میں سے کسی کو ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عثمان کو بلاؤ، اور کہا عثمان دیکھو میں وہی ہوں جس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیے تھے، لیکن میں نے تمہیں کہا تھا آج اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، جاؤ یہ چابیاں میں تمہیں دیتا ہوں اور قیامت تک یہ چابیاں تمہاری نسل میں رہیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑنے والا معاملہ کرتے تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم، ابو سفیان کو دیکھ لیجیے، فتح مکہ پر آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں جلا گیا وہ ایمان سے ہیں، وہ امن میں سے رہے گا، آپ نے ان کے بیٹوں کو معاف کیا، آپ نے اکرمہ کو معاف کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم پر احسان کرے تم اس پر احسان کرو، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو تم اس پر ظلم نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ اچھا رویہ کرو۔ دین اسلام میں اخلاقیات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کو دین کا بڑا نمایاں حصہ اور نمایاں درجہ اور نمایاں ستون قرار دیا ہے کہ اخلاق، اچھے اخلاق قیامت کے دن جو میزان میں سب سے وزنی عمل ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھی حدیث نمبر 13 جس کا عنوان تھا برابر کا بدلہ۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 14، مسلمان کی عیب جوہی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو جو محض زبان سے ایمان لائے ہو اور یہ ایمان دل تک نہیں پہنچا، مسلمانوں کو تکلیف مت دو جو اپنے بھائی کی عزت اور عیب کے پیچھے ٹٹولنے کے لیے در پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عیب تلاش کرنے کے در پر ہوتے ہیں اور اس کو ذلیل کر دے گے، خواہ وہ محفوظ جگہ پر ہی کیوں نہ چھپا ہو۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر پر تشریف لے گئے، پھر بلند آواز سے پکارا یا ایھا الناس، یا معاشر، اے لوگو جو زبان سے اسلام کا اقرار کر چکے ہو مگر ان کے دل تک نہیں پہنچا،
تم مسلمانوں کو اذیت نہ دو اور ان کے عیب تلاش نہ کرو اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیوب ٹٹولنے لگتا ہے، تلاش کرنے لگتا ہے، اللہ اس کے عیب تلاش کرے گا، اور جس کے عیوب کا اللہ نے پیچھا کرے گا اسے رسوا کر دے گا، خواہ وہ اپنے گھر میں لوگوں سے چھپا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا غیبت، تجسس، بدگمانی، اس سے بچنا چاہیے۔ سورۃ الحجرات کے اندر بتایا گیا ہے کہ کسی کے عیب تلاش نہ کرو اور تجسس نہ کرو اور لوگوں کو برے القابات سے نہ پکارو، بے شک بہت سے القابات گناہ ہیں، اور بدگمانی میں نہ پڑو، بے شک بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے حسن سلوک کا اعلیٰ معیار بیان کر دیا، وہ یہ کہ بد سلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک کی روش کو اختیار کیا جائے اور عیب تلاش نہ کیے جائیں اور لوگوں کے عیب جوہی کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ غیبت یہی تو ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے تلاش کرنا، اس کے عیبوں کو تلاش کرنا۔ اللہ نے جسے عزت دی ہے، اللہ نے جس کو وقار دیا ہے، اللہ نے جس کو بلندی دی ہے، انسان اس کو رسوا نہیں کر سکتا۔ عزت اور ذلت کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ ذلت کے نقشوں میں عزت اور عزت کے نقشوں میں ذلت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائی کی عیب جوہی سے منع فرمایا ہے۔ لا یکمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، من لسانہ و یدیہ، جب تک کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے مسلمان بھائی محفوظ نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا حال بیان کیا گیا۔ ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑی عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، نفلی عبادات کرتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں، لیکن اس کی بد اخلاقیوں سے ان کے پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ زبان کی اتنی تیز اور تلخ مزاج ہیں کہ لوگ اس کی زبان کی شر سے محفوظ نہیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ جہنم، یہ جہنمی عورت ہیں۔ پھر ایک دوسری عورت کا بیان کیا گیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرائض ادا کرتی ہیں، نفلی عبادات میں اس قدر ترغیب رکھنے والی عورت نہیں ہیں، تہجد کے لیے کھڑے ہونے والی عورت نہیں ہیں، ذکر و اذکار کرنے والی نہیں ہیں، لیکن وہ اخلاق سے مالا مال ہیں، اس کے اخلاق سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں جنت کی پیشن گوئی دی ہے۔ اگلی حدیث جنت کی ضمانت ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھے اپنے دو جباروں اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ زبان، غیبت، بد کلامی، لوگوں کو کم تر سمجھنا، یہ زبان کا وصف ہے۔ ایک روایت میں تو رسول اللہ نے اس زبان کو پکڑ کر فرمایا جو اس لوتھڑے کی مجھے ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو تمہارے دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس شرمگاہوں کی مجھے ضمانت دے کہ اس کو میں غلط جگہ استعمال نہیں کروں گا۔ زبان کی حفاظت، مسلمانوں کی پردہ پوشی، یقینی طور پر یہ بہت عظیم کام ہے، بہت بڑے اعمال ہیں کہ آپ کی زبان سے لوگوں کو خیر ملے، عمل کرنے والے ہوں لوگ، آپ کی زبان لوگوں کے لیے شیریں ہو۔ آج کے دور میں عجیب بات ہے، جو بد کلام ہیں وہ اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں کہ بھئی میں سچا ہوں اس لیے تلخ بات کرتا ہوں، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اللہ کے رسول سے سچا کون تھا؟ کبھی تلخ بات آپ کی زبان سے نکلی ہو؟ سچائی کے منبر تھے، سچائی کی بلندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تھی، لیکن کبھی سخت بات کی ہو،
ہند آپ کے سامنے آئی، آپ نے ہندا کو معاف کیا، معاف کرنے کے بعد کہا ہندا خدا را میرے سامنے نہ آیا کرو، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے، لیکن جب تم میرے سامنے آتی ہو تو مجھے میرا چچا یاد آتا ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ کے اندر آپ نے اسے درخواست کی کہ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، تمہیں قبول کیا ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آئے۔ زبان سے آپ نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں، اخلاق کے زور پر اسلام پھیلا ہے۔ مکہ کے اندر ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر سامان اٹھا کر جا رہی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، یہ سامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر اٹھایا، اور عورت کے ساتھ ساتھ اس بڑھیا کے ساتھ ساتھ باتیں کرنا شروع کی کہ آپ مکہ سے کیوں جا رہی ہیں؟ فرمایا مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے جو بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے، اور اس کا جادو اپنے باپ دادا کے دین کو غلط کہتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب مکہ سے باہر سامان اتارا اور اس بوڑھی عورت نے محمد کا شکریہ ادا کیا اور کہا نوجوان جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا جاؤ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی نوجوان ہوں جس کے بارے میں تم جادوگر کہتی ہو، میں وہی محمد ہوں۔ تو اس بوڑھی عورت نے آپ کا اخلاق دے کر کہا کہ نہیں، وہ تم نہیں ہو سکتے۔ اب واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ پردہ پوشی کرنا یقینی طور پر جنت کی بشارتوں میں سے ہے۔ اور دوسری چیز، جو دو تمہارے ٹانگوں کے درمیان ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو احادیث کا مطالعہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یقینی طور پر یہ بہت بڑے علوم ہیں۔ میرا نمبر اور میرے تمام معاملات اور جو واٹس ایپ ہیں، میری ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے۔ اس کو سمجھنے میں، اس کی تفہیم میں اگر کسی قسم کی مشکل یا پریشانی ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں نوازے، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے، اور اس مہینے کی جتنی بھی خیر و برکت کے وعدے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ان تمام وعدوں سے ہمیں محروم نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔